विंडोज, इन विंडोज को आप खोल दें, इस हॉल के विंडोज को खोल दें और यहां हॉल के अंदर गर्मी हो, एयर कंडीशन लगा दें, तो क्या यह हॉल ठंडा होगा? कभी नहीं होगा। आप रोजे का एयर कंडीशन तो लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ गुनाहों की जो विंडोज हैं, गुनाहों की जो खिड़कियां हैं, आपने वो खोल दी हैं, जिसकी वजह से आप गुनाहों से, गुनाह की वजह से वो तकवा पैदा नहीं हो रहा। क्यों? कि रोजे का एयर कंडीशन तो लगा हुआ है, लेकिन वो विंडोज खुले हैं गुनाहों के, जिसकी वजह से वो तकवा दिल के अंदर पैदा नहीं हो रहा। देखने का शुक्रिया। मुफ्ती उस्मानी के बयानात और शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। हर मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के महीने की फ़जीलत को जानता है। उलमा की ज़ुबानी हम सुनते हैं कि रमज़ान हमारे लिए और एक मोमिन के लिए क्या हैसियत रखता है, हर मुसलमान को मालूम है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलत फहमी हमारे दिलों के अंदर ये पैदा हो चुकी है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना तरावी और रोज़ा रखने का नाम है। इसके अलावा इस महीने में कोई दूसरा काम नहीं है। हालांकि अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नो इंस को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। अब इस आयत के तनाजुर में बहुत सारे लिबरल जो लोग हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर्स, आजकल बड़े मार्केट में बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के स्कॉलर्स आ रहे हैं, जिन्होंने ये बावर करवा दिया कि भाई ना तफसीर भी कुछ है और ना सहाबा की ज़ात अलयाज़ुबिल्ला कुछ हैं। जो कुछ हैं, हम अपनी अक्ल से हम आपको बताएंगे कि कुरान क्या कहता है, और जो कुछ इससे पहले बयान हुआ वो सारा बनिया मेड। और फिर कुरान मजीद में खुल्लम खुल्ला तारीफ़ें शुरू कर दी। और यही तो हमारी आवाम को चाहिए। और जो आदमी स्क्रीन पे आ जाता है, लोग समझते हैं इससे बड़ा कोई स्कॉलर ही कोई नहीं है। तो बहरहाल बात यह अर्ज़ कर रहा था कि आजकल के कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो रही है कि वो मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं कि जिन्नो इंस को हमने इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करें। तो वो एतराज़ क्या करते हैं? वो एतराज़ ये करते हैं कि जब अल्लाह ने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, तो फिर इबादत तो फरिश्ते पहले भी कर रहे थे। इबादत तो फरिश्ते पहले भी कर रहे थे। और यही एतराज़ ये जो आज लोग करते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को कहा था कि मैं ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जो मेरी नायब होगी, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, तो आगे से उन्होंने क्या कहा? क़ालू वतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा। आप अल्लाह ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहे हैं जो ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा करेगी, खून बहाएगी। तो आजकल के कुछ लोगों को भी ये शुबा हुआ कि जब इबादत, अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, तो ये तो ऑलरेडी इबादत कर रहे थे। तो मेरे भाई, फरिश्तों की वो इबादत की नौइयत इंसान की इबादत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर कोई फरिश्ता ये चाहे मैं इबादत छोड़ दूं, वो इबादत नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फरिश्ते के अंदर अल्लाह ने इबादत को छोड़ने का मादा ही नहीं रखा, वो सलाहियत ही नहीं रखी। अगर फरिश्ता चाहे कि मैं खाना खाऊं, वो खाना नहीं खा सकता, वो चाह सकता ही नहीं है। क्यों? अल्लाह ने वो सलाहियत उसके अंदर नहीं रखी।
اللہ نے فرشتوں کے اندر ایک چیز رکھ دی کہ وہ عبادت کرتے رہیں، تو اس میں کیا کمال ہے؟ فرشتہ 24 گھنٹے قیامت کی صبح تک اگر عبادت کرتا رہے گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں اللہ نے رکھی کہ وہ کوئی گناہ کر سکے، وہ کوئی کھا سکے، کوئی پی سکے، اس کے اندر اللہ نے کوئی صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ تو اگر فرشتہ گناہ سے بچ رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا، یا وہ عبادت اللہ کی کر رہا ہے، تو فرشتے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب فرشتوں کو یہ دیا کہ میں ایسی مخلوقات پیدا کرنے لگا ہوں کہ جو کھانا بھی کھائے گی، جو پیے گی بھی، پانی بھی پیے گی، مشروبات بھی پیے گی، اور ان کے اندر میں شہوات بھی رکھوں گا، اور اس کے باوجود جب انہیں یہ کہا جائے گا کہ تم نے کھانا نہیں تو وہ کھانا چھوڑیں گے، یا میں کہوں گا کہ پینا نہیں وہ پینا چھوڑیں گے، اور شہوات ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اپنی شہوات پر کنٹرول کرتے ہوئے جہاں ان کے لیے شہوت کو استعمال کرنا حلال ہوگا وہاں بھی استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ میرا حکم ہوگا، میں ایسی مخلوقات کو پیدا کروں گا۔ ایک مثال آپ یوں سمجھیے، ایک آدمی اندھا ہے، ایک اندھا آدمی غیر محرم کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، کسی غیر شرعی چیز کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، وہ بھی گناہ سے بچ رہا ہے۔ اس کے برعکس ایک اور آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، آنکھوں کے باوجود وہ خواہشات ہونے کے باوجود غیر محرم کو نہیں دیکھ رہا، بچ تو دونوں رہے ہیں، لیکن آپ یوں کہیں گے کہ اندھے کا کوئی کمال نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اندھے کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہے۔ کمال تو اس کا ہے کہ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس کے اندر شہوت بھی موجود ہے اور وہ دیکھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اس کے باوجود وہ گناہوں سے بچ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، یہ جو اعتراض تھا کہ انسان کو کس عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ وہ عبادت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ زلیخا نے جب آپ کو دعوت گناہ دی، دل میں خیال آیا، لیکن اللہ کا خوف مانے تھا۔ اب دیکھیے کہ دروازے سارے بند ہیں، بھاگنے کے سارے اسباب ختم ہو گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ بھلے دروازے بند ہیں، اور اللہ کو کہا کہ یا اللہ میرا کام اتنا ہے کہ میں دروازوں کی طرف بھاگوں، اب دروازے کھولنا تیرا کام ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے وہ جو کہا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو، تو یوسف علیہ السلام بھی بند دروازوں کی طرف دوڑے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، ایک سے ایک دروازہ کھلتا چلا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا دیا گیا۔ تو داعیہ پیدا دل میں ہوا، لیکن اللہ کا خوف غالب تھا۔ تو یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے، مومن کے لیے روزہ رکھا ہے، اور روزے کا مین مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، اگر آپ غور کریں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ اے اللہ، آپ نے مومن کی جان کو اور اس کے مال کو کس کے عوض خریدا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے عوض اس کی جان کو اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ جس جان کو میں لے کے پھرتا ہوں، جس جان کو لے کو آپ پھرتے ہیں، یہ تو آلریڈی بک چکا ہے، یہ تو سولڈ ہے۔ ہمارا خریدار کون؟ رب۔ ہمارے مال جس پر ہم فخر کرتے ہیں، میرا مال، وہ تو آلریڈی اللہ خرید چکے ہیں، اور وہ مال تو آلریڈی بک چکا ہے۔
اور قربان جاؤں ایسے خریدار پر جو وہ رب العالمین جس نے انسانوں کی جان کو بھی خریدا اور اس کے مال کو بھی خریدا۔ تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ انسان کو کہتے 24 گھنٹے تیرا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے سر سجود ہو کر اس کی عبادت کرتے رہو، کچھ بھی اور نہیں کر سکتے، اس کی عبادت کرتے رہو۔ تقاضا تو یہ تھا نا کہ اللہ نے ہماری جان کو بھی خرید لیا، ہمارے مالوں کو بھی خرید لیا، تو اللہ کہہ سکتے تھے اور کہہ دیتے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ 24 گھنٹے میری عبادت کرو۔ یہ انصاف کے عین مطابق ہوتا، لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر، اپنے رب العالمین پر جس نے انسانوں کو اس کی زندگی واپس کی اور اس کے مال واپس کیے، اور کہا کہ یہ مال تم استعمال کر سکتے ہو، یہ شرعی حدود ہیں، ان حدود اللہ کے درمیان تم اپنے مال کو استعمال کرو، میں نے جان تمہارے حوالے کر دی، اب اس جان کو تم میرے ان حکموں پر استعمال کرو گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، تو روزہ کیوں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مشروع کیا؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، باہر جلسا دینے والی گرمی ہے، وہاں کمرے میں کوئی آدمی آپ کو ملامت کرنے والا نہیں ہے، وہ فریج کا ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے موجود ہے، کیا چیز آپ کو روک سکتی ہے؟ اللہ کا خوف، وہ تقوی، وہ صلاحیت تقوی کی، وہ آپ کو روکے گی کہ بھلے دنیا والے مجھے نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اسی رب کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تقوی، یہ ہمیں 11 مہینے تم اپنی مرضی سے کماتے رہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے، اب یہ مہینہ میرا ہے، اپنی ذات کو میرے حوالے کر دو۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک مشین چلتی رہے، ایک مخصوص مدت کے بعد اس کی سروس کرنی ضروری ہو جاتی ہے، اے انسان اب یہ مہینہ تیرے روح کی سروس کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے تاکہ تو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکے۔ شروع میں نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ مہینہ صرف تراویح اور روزے کا مہینہ ہے، تراویح اور روزے سے ایک قدم آگے ہمیں بڑھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچائیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، اگر آپ غور کریں، عجیب بات یہ ہے کہ جو چیزیں حلال تھی، کھانا بھی حلال فی نفسی ہی، کھانا تو حلال ہے، پانی بھی حلال ہے، اور شہوت کو اپنی جائز طریقے سے پورا کرنا، شرعی طور پر پورا کرنا، وہ بھی جائز۔ یہ تینوں کام روزے کے اندر ممنوع قرار دے دیے گئے، اور جو چیزیں تھی حرام، چغلی کرنا، بخیلی کرنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، لڑنا، وہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام تھا۔ ہم نے حلال کو چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، شہوات سے رک گئے، لیکن جو دوسرے گناہ تھے جو حرام تھے، ہم نے روزے کی حالت میں انہیں کرنا شروع کر دیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ مجھے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں تم ان شہوات سے اور ان حرام کاموں سے نہیں بچو گے۔ میرے بھائیو، تقوی انسان کو اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا کرتا ہے، اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ سارا دن روزہ رکھتے رہیں، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، یہاں اس ہال میں ایئر کنڈیشن لگا دیں اور یہ سارے ونڈوز، ان ونڈوز کو آپ کھول دیں، اس ہال کے ونڈوز کو کھول دیں، اور یہاں ہال کے اندر گرمی ہو، ایئر کنڈیشن لگا دیں، تو کیا یہ ہال ٹھنڈا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ روزے کا ایئر کنڈیشن تو لگا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی جو ونڈوز ہیں، گناہوں کی جو کھڑکیاں ہیں، آپ نے وہ کھول دی ہیں، جس کی وجہ سے
آپ گناہوں سے، گناہ کی وجہ سے وہ تقوی پیدا نہیں ہو رہا. کیوں کہ روزے کا ایک ایڈیشن تو لگا ہوا ہے لیکن وہ ونڈوز کھلے ہیں گناہوں کے، جس کی وجہ سے وہ تقوی دل کے اندر پیدا نہیں ہو رہا. اس لیے میرے بھائیوں بات ختم کرنے لگا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جہاں تراویح ہے، جہاں روزہ ہے، ایک قدم آگے بڑھ کر یہ مہینہ اللہ رب العزت کو دے دیجئے کیونکہ یہ مہینہ اسی کا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ میں تمہاری روح کی ایسی پرورش کروں کہ جب تم باہر نکلو سوسائٹی میں کاروبار کرنے کے لیے، قدم قدم پر ایسا تقوی تمہیں گناہوں سے بچائے. جب تم تجارت کرو، تم کاروبار کرو، وہاں بھی یہ تقوی تمہیں جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے اور ہیرا پھیری کرنے سے اور ملاوٹ کرنے سے محفوظ رکھے. وہ کیا عجیب لوگ تھے صحابہ جن کے اندر ایسا تقوی میرے نبی نے پیدا کر دیا میرے نبی کی صحبت کی وجہ سے کہ وہ ڈرتے ہی نہیں تھے. ایک صحابی کا بڑا عجیب واقعہ ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ آپ نے کسی غلام کو کہا کہ یار باہر جاؤ اور ایک گھوڑا میرے لیے خرید لاؤ. وہ گئے، ایک آدمی ملا، گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 300 درہم کا. واپس آئے، کہا جی یہ گھوڑا ہے 300 درہم کا. کہا واپس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کی قیمت بڑھائے. اس نے کہا 400. واپس آئے، بتایا 400. قیمت بڑھاتے بڑھاتے 300 سے 800 تک لے گئے. جب 800 تک قیمت لے گئے تو اس مالک کو کہا کہ یہ پیسے لو، 800 درہم اور یہ میرے حوالے کر دو. اس نے کہا یہ مجھے ماجرا سمجھ نہیں آیا کہ جب آپ کو اتنے سستے میں گھوڑا مل رہا تھا تو آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ اس کی قیمت بڑھا کے آپ نے 800 تک کر دی. کہا کہ مومن دوسرے مومن کا خیرخواہ ہوتا ہے. اگر ایک مومن دھوکہ کھا رہا ہے، آپ کو اس گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، مجھے تو فائدہ تھا لیکن آپ کی سادگی میں اور آپ کی لا علمی کے اندر میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہ رہا تھا. تو میں نے دل میں سوچا کہ اس شخص کو اس کی جو اصل قیمت ہے وہ ادا کرنی چاہیے. چنانچہ میں نے جو ہے وہ ساری قیمت جو اس کی بنتی تھی میں نے قیمت کو بڑھا کر وہ قیمت آپ کو ادا کر دی. آج بحیثیت مسلمان ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. اور امت مسلمہ صحابہ کے اس اسوہ حسنہ سے جو انہوں نے ہمارے لیے ایز اے لیگیسی چھوڑی تھی، آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی جو برکات ہیں، فیوزات ہیں اور جو اللہ کی بے پناہ فیوزات اور عنایات نازل ہوتی ہیں رمضان المبارک میں، اللہ ہم سب کو مستفید فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.